आईनूर ने हैरान होते हुए टाई हाथ में थाम ली। अब कहाँ वो 4 फुट 8 इंच की लड़की और कहाँ वो दराज कामत मर्द। उनके टाई बांधने के लिए एक अदद स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी। आईनूर बड़बड़ाते हुए टाई को देखने लगी। उसकी बड़बड़ाहट कुर्दम ने बखूबी सुन ली थी। मुस्कुराते हुए एक हाथ आईनूर की कमर में डालकर उसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया। अब बांध लो। आईनूर उसे गोरी से नवासी टाई बांधने लगी। किससे सीखा टाई बांधना? कुर्दम उसके चेहरे पर नजरें जमाए गोया हुआ। मम्मा जब पापा के बांधा करती थी तो उनको देख के मुझे भी आ गया। आईनूर का चेहरा बेतासुर था, मगर आंखों में कर्ब की दास्तान रकम थी जो कुर्दम से छुपी नहीं थी। टाई बांधते ही वो टेबल से उतरकर कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हारी हर तकलीफ को तुमसे दूर कर दूंगा नूर। कुर्दम उसको जाते देखकर बड़बड़ाया। हाथ में घड़ी बांधता नाश्ते के लिए सोफे पर बैठ गया। मोबाइल कान से लगाया वो मुसलसल किसी को कॉल मिलाने में मसरूफ था, मगर मुकाबिल ने भी गोया कसम खाई हुई थी फ़ोन न उठाने की। ओए आदि, तेरी गर्लफ्रेंड फिर कॉल नहीं उठा रही क्या? इमरान बेड पर लेटता हुआ उसे चिढ़ाने लगा। बकवास बंद करो अपनी। आदि उसे गोरी से नवाजता फिर फ़ोन की जानिब मुतवज्जे हो गया। रहने दे इमरान, बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? आदि तो आराम से अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिला। सुमेर मुस्कुराहट दबाते हुए गोया हुआ। तुम दोनों बकवास बंद कर लो वरना मैं हॉस्टल के वार्डन से कहकर दूसरे रूम में चला जाऊंगा, वो दांत पीसते हुए बोला और बेड से उठकर रूम से बाहर निकल गया और उन दोनों के कहकहों ने दूर तक उसका पीछा किया। कुर्दम दरवाजे को धकेलता अंदर दाखिल हुआ तो बैठक में सभी नुपूस अपनी जगह बराजमान थे। वो बिना किसी पर नज़र डाले आगे बढ़ता अपनी नशिस्त संभाल के बैठ गया। उसके बैठते ही पाशा अपनी जगह से खड़े होते हुए गोया हुआ। मैं अपने रवैये के लिए शर्मिंदा हूँ, इसलिए तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दोगे। आज ये बैठक भी खास इसीलिए आगा हसन से कह कर रखवाई है। उम्मीद करता हूँ इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर सब अपना बड़ापन दिखाते हुए माफ़ कर देंगे। पाशा कहकर अपनी नशिस्त पर वापस बैठ गया तो आगा हसन गला कंकार कर गोया हुआ। अब अगर पाशा अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो हमें भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। मुझे अब उससे कोई गिला नहीं। बाकी आप सब क्या कहते हैं? पाशा को एक और मौका देना चाहिए या नहीं? आगा ने कहते हुए सबकी तरफ देखा। मुझे कोई इतराज़ नहीं। सबसे पहले हाकान इब्राहिम ने बोला। मुझे भी लगता है एक मौका देना चाहिए, राशिद मलिक ने कहा, जिस पर जमशेद ने भी तायीद की। बिल्कुल। कुर्दम दादा तुम क्या कहते हो? आगा हसन ने खामोश बैठे कुर्दम से पूछा। बिल्कुल, तुम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर मेरा और पाशा का मामला अलग है, इसलिए जब तक वो मुझसे अपने अमल की माफ़ी नहीं मांगता मेरे और पाशा के दरमियान इख्तिलाफ कायम रहेगा। वो भी कुर्दम था, मुकाबिल को झुकाना जानता था। इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसकी बात पर जमशेद ने एक जताती नज़र पाशा पर डाली जो जब्त किए बैठा था। अब पाशा ने माफ़ी मांग तो ली है, बेहतर होगा कुर्दम दादा तुम भी अपनी ज़िद छोड़ दो। जमशेद कुर्दम की तरफ देखते हुए गोया हुआ। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी, बेहतर है अपनी राय अपने पास रखो। कुर्दम सख्त लहजे में बोला। अपनी तौहीन पर जमशेद बस जब्त करके रह गया। कुर्दम दादा अगर चाहता है कि पाशा उससे माफ़ी मांगे तो मुझे लगता है पाशा को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। आगा हसन पाशा की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी इस झगड़े से पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। खाकान इब्राहिम ने भी आगा की बात से इत्तेफाक किया। तुम क्या कहते हो राशिद? कुर्दम राशिद की जानिब रुख मोड़ कर पूछने लगा। मुझे भी लगता है पाशा को कोई मसला नहीं होना चाहिए माफ़ी मांगने में। राशिद मलिक भी इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जिस पर कुर्दम ने फातिहाना मुस्कुराहट से पाशा की जानिब देखा। पाशा ने एक नज़र सब पर डाली। सब उसी की जानिब मुतवज्जे थे। जब कोई चारा नज़र नहीं आया तो कुर्दम की तरफ देखता उठ खड़ा हुआ, जिसकी नज़रें पाशा पर ही जमी थी। मैं अपने हर अमल की माफ़ी चाहता हूँ कुर्दम दादा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। कुर्दम मुस्कुराते चेहरे से बोला। पाशा इस बात में सर हिलाता वापस बैठ गया, मगर दिल में पक्का इरादा बांध चुका था अपनी तौहीन के बदला लेने का। मैं कहती थी ना, बीवी की कुर्बत बहुत ज़ोरावर होती है जो बुरे से बुरे मर्द को बदलने पर मजबूर कर देती है। तुम्हारी मोहब्बत ने भी कुर्दम को बदल कर रख दिया। सीमा खाला खुशी से निहाल होते हुए बोली। वो उस वक्त किचन में कड़ी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। आईनूर भी उनका हाथ बटा रही थी, साथ में उनकी बातों पर अजीब व गरीब मुँह भी बना रही थी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बीवी की मोहब्बत व कुर्बत इतनी ज़ोरावर होती तो पापा आज एक अच्छे इंसान होते। आईनूर दुख से बोली। बच्चे फिक्र क्यों करती हो? देखना अल्लाह सब ठीक कर देगा। सीमा खाला उसे गले से लगाते हुए बोली। वो यही समझी थी कि अपने साथ होने वाले हादसे के सबब आईनूर अफसरदा है, लेकिन वो नहीं जानती थी क्या गम वो अपने अंदर लिए बैठी है।
ادھر آئی نور کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتی ان سے الگ ہوئی اور بغیر کوئی جواب دیے واپس کام میں لگ گئی۔ جس رشتے سے دور بھاگتی تھی اب وہی اس کا مقدر بن گیا تھا۔ پہلے ایک امید تھی کردم اسے آزاد کر دے گا، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ تاہم اس نے صبح ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی صحیح اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہوگا۔ دنیا چونا چاہے مجھ کو یوں، جیسے ان کی ساری میں دنیا دے کے روپ میرا، کوئی نہ جانے بچھارے میں ہائے ٹوٹی ساری کی ساری تیرے عشق میں ہوئی آواری میں، ہائے ٹوٹی ساری کی ساری میں تیرے عشق میں ہوئی آواری میں۔ نائٹ کلب میں جلتی بجھتی مدم سی روشنی میں گانے کے بول پر رقص کرتی لڑکیاں ہر نظر کو دیوانہ بنا رہی تھی۔ کچھ شراب کا اثر تھا تو کچھ سامنے رقص کرتے شباب کا۔ ان میں سے ایک لڑکی رقص کرتی صوفے پر بیٹھے کردم کے پیچھے آ گئی، باہیں پیچھے سے گردن میں ڈال کر چہرہ کردم کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس سب سے بے نیاز کردم وائن پیتا سامنے کھڑے ویٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بغل میں بیٹھا آغا حسن مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کردم کو چھوڑ کر اب آغا حسن کی گود میں آ بیٹھی، چہرے پر ہاتھ پیر تھی۔ واپس اٹھ کر اپنی ساتھیوں کے ساتھ رقص کرنے میں مشغول ہو گئی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، پاشا نے تم سے معافی مانگ لی۔ آغا حسن اب اس کی جانب دیکھتا گویا ہوا، میں خوش ہوں، آخر اسے معافی مانگنی پڑی۔ اسے لگا تھا تم سب سے معافی مانگ کر وہ اپنی اور میری لڑائی کو دبا جائے گا، تو وہ شاید بھول گیا جہاں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے میری شروع ہوتی ہے۔ کسے کہاں لا کر مارنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، کردم نے کہہ کر گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اچھا اب تو اس نے معافی مانگ لی نا، اب چھوڑو اور آج رات کے اس جشن کا بھرپور انداز سے فائدہ اٹھاؤ، آغا حسن نے کہہ کر گلاس اس کے سامنے کیا۔ کردم نے اپنا گلاس اس کے گلاس سے ٹکرا کر واپس ہونٹوں سے لگا لیا۔ نظریں ابھی بھی سامنے کھڑے ویٹر پر جمی تھی۔ ہوٹل کے روم میں موجود وہ جہازی سائز بیڈ پر مسلسل چھت کو گور رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اسی طرح لیٹے آنکھیں گھما کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں جمشید کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پاشا کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ اور کیسا لگا تمہیں کردم سے معافی مانگ کر؟ جمشید جلانے والی مسکراہٹ لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم میرا دماغ کھانے کیوں چلے آتے ہو؟ بیزاری سے کہتے ہو اٹھ بیٹا۔ ہاں اب تو تمہیں میری موجودگی سے بیزاری ہی محسوس ہوگی، آخر منہ کی جو کر آئے ہو۔ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، پاشا سخت لہجے میں بولا۔ ظاہر ہے اب تم کچھ بولنے کے لائق جو نہیں رہے، سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ جمشید کے چہرے پر ہنوز مسکراہٹ قائم تھی۔ اس بار وہ بھلے ہی جیت گیا ہو مگر اگلی بار جیت میری ہی ہونی ہے، پاشا ہنکار بھرتے ہوئے بولا۔ چلو اگلی بار بھی دیکھ ہی لیں گے، اب اگر تمہاری بکواس پوری ہو گئی ہو تو جاؤ یہاں سے، ویسے بھی میری مہمان آتی ہی ہوگی۔ پاشا گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ لگتا ہے بہت ہی کوئی خوبصورت رات گزرنے والی ہے، جب اتنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، جمشید کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تم جا رہے ہو یا دھکے دے کر نکالوں؟ بہت ہی بے مروت ہو۔ جا رہا ہوں، کل ملاقات ہوگی، شب بخیر، جمشید منہ بنا کر کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا کردم دادا، اس بے عزتی کی قیمت تم بہت جلد ادا کرو گے۔ پاشا اس کی پشت کو گورتا ہوا بڑبڑایا، پھر سر جھٹکتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ کراچی میں وہ روز 10 بجے ہی سو جایا کرتی تھی، پر لاہور آ کر کردم سے نکاح کے بعد اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ گو کردم جلدی گھر آ جاتا تھا، مگر جب کبھی اسے دیر ہو جاتی تو آئی نور کو جاگ کر اس کا انتظار کرنا پڑا۔ لیکن آج اس نے کردم کا انتظار کرنے جیسی غلطی نہیں کی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی سو گئی تھی، مگر یہ قسمت کہاں اتنی مہربان ہوتی ہے۔ ابھی وہ اور ابھی نیند کے مزے لیتی کہ خوابگاہ کا دروازہ کھولتا کردم اندر داخل ہوا۔ کسی کی آمد کو محسوس کرتے ہی آئی نور نے نیند سے خمار آلود آنکھیں کھول دی، چہرہ موڑ کر خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں کردم کھڑا اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی نور اس کو دیکھتی اٹھ کر بیٹھی، وہ بھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ کردم کے پاس سے آتی شراب کی بدبو پر آئی نور نے ناگواری سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ آج تم نے میرا انتظار نہیں کیا؟ کردم 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا نشیلی آواز میں بولا۔ کیوں، تم کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہو جو تمہارا انتظار کرتی؟ آئی نور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جل کر کہا، جس پر کردم کا کہا ابل پڑا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم یوں میرا انتظار کرتی ہو، میرا خیال کرتی ہو، ماما بھی کرتی تھی لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کردم کہہ کر خاموش ہو گیا اور اپنا سر آئی نور کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ آئی نور نے اسے ہٹایا نہیں، وہ چہرے پر الجھن لیے اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جب ایک بار پھر کردم گویا ہوا، نور تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، کردم نے کہہ کر اس کا بائیں ہاتھ تھاما اور اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔
آئی نور خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کہاں گئی اس کی ماما؟ خود کلامی کرتے اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ 2 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ پھر کردم کی طرف دیکھا جو نشے کے باعث جلدی ہی سو گیا تھا۔ دھیرے سے اس کی گرپ سے اپنا ہاتھ آزاد کروا کر آرام سے سر کے نیچے تکیہ رکھتی اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وضو بنا کر واپس آئی، ایک نظر کردم پر ڈالی جو سوتے ہوئے بھی کہیں سے معصوم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایک مغرور دیوتا ہی ثابت ہو رہا تھا۔ نظریں اس پر سے ہٹاتی وہ لائٹ بند کر کے خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ ابھی اس کو گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا آئی نور کا موبائل بجنے لگا۔ کردم جو نیند کی آغوش میں تھا موبائل پر آتی کال کے باعث آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ نور فون اٹھاؤ۔ مسلسل بجتی بیل پر کردم جھنجھلا کر بولا۔ اندھیرے کے باعث کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، بس موبائل کی روشنی تھی جو خوابگاہ میں اجالا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ جب کافی دیر آئی نور کا کوئی جواب نہ ملا تو کردم نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھا تو ساری نیند بگ سے اڑ گئی۔ اس نے فون کان سے لگا کر مقابل کی آواز سننی چاہی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آتی مردانہ آواز نے کردم کا دماغ ہی گما دیا۔ کون؟ کردم غصہ ضبط کرتا اپنی باری آواز میں پوچھنے لگا، لیکن مقابل نے بھی جواب دینے کے بجائے کال ہی کاٹ دی۔ کردم نے اب کی بار خود اس نمبر پر کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر مقابل نے فون اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کا سارا نشہ ہوا ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے موبائل کو گور رہا تھا کہ اسی وقت خوابگاہ کا دروازہ کھلا۔ موبائل کی مدھم روشنی میں کردم کو جاگتا دیکھ کر آئی نور نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ مڑ کر کردم کی طرف دیکھا جو لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کردم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں تہجد پڑھ۔ آئی نور کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ یہ آدھی کون ہے؟ وہ جو حیران ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر یکدم ہی چہرے کے تاثر بدل گئے۔ اس کو خاموش کھڑا دیکھ کر کردم اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ کردم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آئی نور بے تاثر چہرے سے کہتی سائڈ سے نکلنے لگی کہ کردم نے بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ جو پوچھا ہے بس اس کا جواب دو۔ میری ذات کا معاملہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میں کون ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ کردم اس کا بازو تامے خوابگاہ سے باہر لے آیا اور گھسیٹنے کے سے انداز میں اسے لیے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، آئی نور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ساتھ میں چلا بھی رہی تھی۔ کردم اس کی چیخ و پکار کا اثر لیے بنا آگے بڑھتا رہا۔ سیما خالہ جو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی شور کی آواز سنتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو کردم آئی نور کو کھینچتا ہوا اسٹور روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ بیٹا بیٹا چھوڑ دو اسے، کیا کر رہے ہو؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں سمجھا دوں گی، بچی ہے، کر دی ہوگی کوئی نادانی۔ سیما خالہ ان کے پیچھے چلتی بے بسی سے بولی۔ آئی نور بھی خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر کردم کسی کی بھی سنے بغیر اسٹور روم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایک ہاتھ سے کنڈی کھول کر دروازے کو دھکیلتا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر گپ اندھیرے کا راج تھا۔ کردم نے مڑ کر آئی نور کو دیکھا جو خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش میں آدھی ہو گئی تھی۔ بازو سے اسے کھینچ کر اسٹور کے اندر دھکیل دیا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی سیدھا فرش پر جا گری تھی۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ کون ہوں میں۔ کردم نے شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے کنڈی لگا کر وہ سیما خالہ کی طرف مڑا۔ اب یہ صبح سے پہلے یہاں سے باہر نہ نکلے، اتنا کہہ کر واپس اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ سیما خالہ بے بسی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ دروازہ پیٹنے میں لگی تھی۔ سیما خالہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر آئی نور جب دروازہ پیٹتے پیٹتے تک گئی تو وہی دیوار سے لگ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے اندھیرے سے نہیں اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ اس اسٹور کی طرح وہ اپنی زندگی میں بھی تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے دھوکہ دینے چلی تھی سالی۔ کمرے میں آتے ہی کردم نے غصے سے ٹیبل کو ٹوکر ماری۔ غصے کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ شکل سے کتنی شریف لگتی ہے لیکن وہ بھی باقی عورتوں کی طرح ہی نکلی۔ اچھا ہوا وقت رہتے اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائی۔ اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے دھوکہ دینے چلی تھی؟ مجھے؟ کردم دادا کے نام سے ابھی پوری طرح آشنا نہیں ہوئی۔ مجھے دھوکہ دینے والے کا میں وہ حال کرتا ہوں کہ روح تک کام جاتی ہے۔ مجھ سے بے وفائی کی ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ رقیب کا سوچتے ہی اس کی کنپٹی سلگنے لگی تھی۔ ابھی تو وہ محبت جیسے جذبے سے آشنا ہوا تھا، کجا کہ یہ بے وفائی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نور، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ وہاں لے جا کر ماروں گا کہ ساری زندگی محبت کو، اپنوں کو ترسو گی۔ کردم سگریٹ کا دھواں اڑاتا تصورات میں آئی نور سے مخاطب تھا۔ پوری رات اس کی اب یوں ہی گزر جانی تھی۔ کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر جس کی تکلیف محسوس کرتا وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ نہ صرف یہ
بلکہ اس کی تپش سے آئی نور کو بھی جلسا رہا تھا۔ دیکھ سب ٹھیک سے ہونا چاہیے، وہ بس آنے والا ہوگا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم بس بے فکر رہو اسد میاں، کام ہو جائے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یوں ایک اڈے میں موجود ملازم شراب کی بوتل اور گلاس اسد کے سامنے رکھ کر کمینگی سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا کہ عین اسی سمے سامنے سے آتے اسلم پر نظر پڑی تو ٹرے ہاتھ میں اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اسلم نے دور سے ہی ایک ٹیبل پر اسد کو بیٹھے دیکھ لیا تھا، اس لیے قدم بڑھاتا اسی سمت چلا آیا۔ اس کو دیکھتے ہی اسد مسکرانے لگا۔ آؤ آؤ، یقیناً آج میرا پیسہ مجھے سود سمیت لوٹا دو گے؟ ہاں ہاں دے دوں گا، پر اس سے پہلے ایک بازی ہو جائے۔ اسد کی بات پر پہلے تو اسلم بکلا گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، شروع کرو، اسد نے کہتے ہوئے اپنے دائیں سمت دیکھا جہاں سے وہی ملازم مسکراتا ہوا ہاتھ میں ٹرے اٹھائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ لو اسلم میاں، آج تمہارے لیے خاص انگریزی شراب لایا ہوں۔ ملازم اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ارے واہ، دل خوش کر دیا آج تو نے، اسلم نے کہہ کر گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اسد نے فاتحانہ مسکراہٹ سے ملازم کی طرف دیکھا جو مسکرا کر سر کو اسبات میں جنبش دیتا وہاں سے واپس چلا گیا۔ جہاں صبح کے اجالے چاروں طرف پھیل چکے تھے وہی اسٹور روم میں ابھی بھی اندھیرے کا راج تھا۔ باہر سے آئی چہل پہل کی آواز وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، ابھی بھی دیوار سے ٹیک لگائے وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر متوجہ ہوتے دروازے کی طرف دیکھا۔ سیما خالہ دروازے کھولے چوکھٹ پہ کھڑی تھی، بے بسی سے اسے دیکھتی آگے آئی اور اس کے پاس ہی دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ آئی نور کے چہرے پر نظریں جمائے، وہ جو اس سے رات کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ذہن میں اٹھتے سارے سوالوں کو دبا کر بس اتنا ہی بولی، چلو اٹھو، باہر چل کر ناشتہ کر لو، چلو شاباش۔ سیما خالہ کے کہنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی، بس خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ تمہیں اپنے گھر جانا تھا نا، کردم نے کہا ہے، تم آج اپنے گھر چلی جاؤ۔ اب کی بار آئی نور نے حیرت سے انہیں دیکھا، اگلے ہی لمحے یہ حیرت خوشی میں بدل گئی۔ سچ، آپ سچ کہہ رہی ہیں، اس نے واقعی ایسا کہا ہے؟ کیا اس نے مجھے آزاد کر دیا؟ آئی نور نے خوش ہوتے ہوئے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ سیما خالہ کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے، اس لیے بس اس بات میں گردن ہلا دی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ایک دن میری دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، بالآخر آج میری جان چھوٹ گئی۔ آئی نور خوشی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم اسٹور روم سے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ سیما خالہ بھی اس کے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ اس کے چہرے سے جھلکتی خوشی کو دیکھ کر اس کے لیے زندگی بھر کی خوشیوں کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ ناشتہ کر لو، پھر رحیم کے ساتھ اپنی گھر چلی جانا۔ سیما خالہ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر بولی، نہیں، آج تو میں مما کے ہاتھوں کا بنایا ناشتہ کروں گی۔ مہینہ ہونے کو آیا ان کے ہاتھوں کا ناشتہ کیے بغیر وہ اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کسی اور کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ آج میرے ہاتھ کا کر لو، پھر کل سے اپنی مما کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر لینا، میری پیاری بیٹی نہیں ہو؟ ان کی بات پر آئی نور کے بڑھتے قدم وہی رک گئے۔ موڑ کر سیما خالہ کے پاس آئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر محبت بھرے لہجے میں بولی، چلے ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتی ہیں، آج آخری بار آپ کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنا چاہیے۔ آپ ناشتہ تیار کریں، میں بس ابھی فریش ہو کر آئی۔ ان کے گال پر بوسہ دیتی وہ مسکراتے ہوئے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ سیما خالہ افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ خوش تھی کہ آج وہ واپس جا رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کیا قیامت کی گھڑی وہاں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی دور سے ہی نقاب سے جھانکتی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جس کے باہر لشکر جمع تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے گھر کے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ایسا ہی منظر کراچی سے لاہور آنے کے بعد اس نے دیکھا تھا اور تب اس نے اپنی شانہات کھو دی تھی، پر آج کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب وہ اپنے باپ کا قرض نہیں اتار سکتی تھی، اب وہ خود کو بیچ نہیں سکتی تھی۔ ادھر ہی روک دو جی بیگم صاحبہ۔ رحیم کے بیگم صاحبہ کہنے پر چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر گاڑی رکوا کر وہ باہر نکل آئی، ایک ایک قدم اٹھاتی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی لوگوں کی آوازیں بھی صاف اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ لگتا ہے کسی نے دشمنی میں زہر دیا ہے۔ وہاں کھڑی ایک عورت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ارے بس بہن، ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی آپ، گناہ گاروں کا انجام آخر کو یہی ہوتا ہے۔ آئی نور کے لیے مزید سننا دشوار ہو گیا۔ اسے لوگوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی انہونی کے گزر جانے کا خوف۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لوگوں کے آنے جانے کے باعث دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر سے آتی رونے کی آواز سے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی دل بند ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھا کر چوکھٹ کو پار کرنا چاہا، سامنے پڑی باپ کی لاش کو دیکھ کر وہی ساکت رہ گئی۔ لاش کے برابر میں بیٹی رخسار بیگم بین کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ پاپا، وہ چیختے ہوئے اپنے باپ کی طرف بھاگی جو اب بے جان پڑا اپنی آخری آرام گاہ میں اترنے کو تھا۔
بیٹا مجھے لگتا ہے تمہیں بھی اس کے پاس جا کر مل جانا چاہیے، آخر کو اس کا باپ مرا ہے۔ کردم جو سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا، سیما خالہ کی بات پر وہی رک گیا۔ جس عورت نے میری پرواہ نہیں کی، میں اس کے مرے ہوئے باپ کی فکر کروں؟ وہ مڑے بغیر ہی بولا، دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتی کہ بات کیا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بچی غصے کی تیز ضرور ہے، بولتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھتی سامنے والے کے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر وہ دل کی بری نہیں ہے، اور جس طرح اس کے گھر والوں نے اس کی پرورش کی ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ لڑکی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ سیما خالہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر آئی نور کا سراپا اس کے سامنے لہرایا۔ ایک دم دل نے سیما خالہ کی بات پر اتفاق کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بنا کچھ کہے سر جھٹکتا اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گیا۔ سیما خالہ بھی اس کو جاتے دیکھ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ کیا واقعی کوئی غلط فہمی ہے؟ کیا ایسا نہیں جیسا نظر آ رہا تھا؟ پر اس نے بھی تو کوئی جواب نہیں دیا تھا میرے پوچھنے پر۔ وہ کھڑکی سے باہر جگمگاتی عمارتوں پر نظریں جمائے کھڑا آئی نور کو سوچ رہا تھا۔ آج صبح ہی رخسار بیگم کی کال آئی نور کے موبائل پر موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے ہی کردم کو اسلم کی وفات سے آگاہ کیا تھا، مگر موت کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ سب جانے کے بعد اسے پہلی فکر آئی نور کی ہوئی تھی، جس نے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنی پرواہ تک نہ کی تھی۔ کاش وہ سب غلط فہمی ہی ہو نور، ورنہ شاید اب میں یہ سب برداشت نہ کر پاؤں، کیونکہ تمہیں کونے کی ہمت میں اپنے اندر مفقود پاتا ہوں۔ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر روک کر وہ سامنے بنے اس درمیانی طبقے کے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی دو عورتیں اس گھر سے باہر نکلی نظر آئی۔ وہ سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکائے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ عورتیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، وہ گاڑی سے نکلتا سیدھا گھر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔